नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। 4-5 इश्यूज़ हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। एक तो इस वक्त रेफरेंस अगेंस्ट 26 मेंबर ऑफ द पंजाब असम्बली। आपको पता है कि पंजाब असम्बली के 20 अरकान के लिए रेफरेंस तैयार किया गया, बल्कि भेजा जा रहा है। इसके ऊपर क्या सूरत हाल है, बात करेंगे आईनी और कानूनी। दूसरा है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी तक पेंडिंग है, उसकी जो पटिशन है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, रिजर्व सीट और दूसरे, जो इससे रिलेटेड तो हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का अभी तक उस पटिशन का फैसला नहीं हुआ है कि आया वो आईनी है या गैर आईनी। अगर गैर आईनी हो जाती है तो फिर क्या होगा। इसी तरह से आपके जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है असम्बली, केपीके असम्बली में स्पीकर जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व सीट ओथ एंड इम्प्लीकेशन फॉर सेनेट इलेक्शन, यानी वो नहीं ले रहे हैं, असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे हैं, और रिजर्व सीट का अगर वो हल्फ नहीं लेते हैं तो इसका इफेक्ट जाहिर है सेनेट के इलेक्शंस पे पड़ेगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। एनएफसी अवार्ड जो है वो 2009 में आया, उसके बाद 2025 है, अभी तक नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 161 का 1 ये कहता है कि हर 5 साल पे आना चाहिए। गवर्नमेंट वायलेशन कर रही है बहुत बड़ी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और उस फैसले में आपके 19 शिकायत को उन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पर खारिज कर दिया, जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया और पब्लिक करने की इजाज़त नहीं है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत अहम गेस्ट हैं हमारे, पहले उन्हीं के ऊपर चलते हैं। मैं क्या बात करूँ, राय लेते हैं। जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून, साबिक़ स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आज़म, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके बाद है हमारे साथ अमानुल्लाह कुर्रानी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उसके बाद है जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी राय लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब के पास कि सर ये जो रेफरेंस है 26 अरकान का और जो उन पे इल्ज़ामात हैं, अब आप मैं तो कई इल्ज़ामात देख रहा हूं कि जनाब हंगामा आई की है, गैर मुनासिब रवैया है, एहतजाजी मुजाहरा किया है, शोर मचाया है, स्पीकर के डाइस की गिर्द जमा हुए हैं, ऑफिस तक दस्तावेजात फाड़ी गई हैं। ये चीज़ें हम नेशनल असम्बली में भी देखते हैं, सेनेट में भी देखते हैं, कई असम्बलियों में देखते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा 26 अरकान को मुअत्तल, इनको सस्पेंड भी किया गया है और इनका रेफरेंस भेजा जा रहा है। पहले तो हम इस पे बात कर ले सर, इसका आईनी और कानून इसके बारे में क्या कहता है, क्या ये सही काम हो रहा है सर? थैंक यू डॉक्टर साहब। इसके 2 पहलू हैं। एक ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामान का पार्लियामान में कंडक्ट क्या होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है। पहली बात यह है कि उनका कंडक्ट क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ की सलाह है पार्लिमानी रवैया, दैट मीन सिविल रवैया, दैट मीन एथिकल रवैया। अवाम के चूँकि कायदीन होते हैं ये, चाहे किसी पार्टी की क्यों न हो, और खुदा की सॉवरेनिटी को वो डेलीगेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपना रवैया अबव बोर्ड रखेंगे, अखलाकियात के आला पैमानों पे करेंगे, और पार्लिमान के अंदर अगर कोई लड़ाई है तो वो इल्मी रहेगी, लीगल रहेगी और अच्छे अल्फाज में रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जापान और कोरिया में भी वो कुर्सियाँ मारते हैं, और पाकिस्तान की हालात तो आपके सामने है। ये इंटरनेशनल किस्म का एक प्रॉब्लम है। ये अलग बहस है कि वेस्टर्न स्टेट में, वेस्टर्न यूरोप ने इसको बहुत बेहतर कर लिया। अब है कि उन पे रेफरेंस, देखिए रेफरेंस इतना आसान काम नहीं है। इसकी स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस ये होती हैं, अगर कोई अनरूली बिहेवियर है, कोई बदतमीजी है, कोई गालम गलोच है, तो सबसे पहले स्पीकर को ये होता है कि उसको कहे खामोश हो जाओ। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कि स्पीकर उसका माइक बंद करेगा। स्पीकर एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसकी ये ड्यूटी है कि हाउस को ऑर्डर के साथ चलाए। इसलिए आपके इल्म में है, आपके नाज़रीन के इल्म में है कि जब बरतानवी पार्लियामान में कोई थोड़ी बहुत भी बंदा गड़बड़ करे, को ऊंचा बोले या दरमियान में इंटरप्ट करे, तो स्पीकर कहते हैं ऑर्डर,
آرڈر تو سب بیٹھ جاتے ہیں. آرڈر کا مطلب ہوتا ہے, آرڈر وہ نہیں ہے جس کو آرڈر دینا کہتے ہیں, بلکہ مراد ہے کہ تنظیم میں, نظم میں آ جاؤ, تہذیب میں آ جاؤ, یہ اس سے مراد. بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی ایسا بالکل نہیں ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر ان کا مائک بند کر دے, مائک بند پھر بھی خاموش نہیں ہوا تو ان کو کہے کہ جی سرڈنٹ آرم آئے, اس کو نکال کے باہر لے جائے. اور آخری اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ ممبرشپ سسپینڈ کر دے, لیکن اسپیکر کو یہ اختیار کبھی نہیں ہے کہ ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دے. اس کے لیے پاکستان کے آئین کی دفعہ 102 اور 103 میں اور الیکشن ایکٹ میں کچھ شرائط ہیں گی, وہ پوری ہوں گی. اسپیکر کو اگر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ آئین میں لکھا ہے ایک رائزز, اگر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹ, اپنے ثبوتوں کے ساتھ, چاہے وہ خود بھیجے چاہے کسی نے اس کو درخواست دی ہو, اس کے بعد وہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. وہ ہیئرنگ کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ آدمی ڈسکوالیفائی ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس بناتے ہیں اس وقت وہ کیا مٹیریل, کیا آرگومنٹ لگاتے ہیں. سم اپ یہ ہے ان دا نٹ شیل, صرف گالم گلوچ پہ اور صرف جو ہے ہلڑ بازی کرنے پہ غالباً ڈسکوالیفیکیشن پہ جانا مشکل ہوگا. ہاں اگر کوئی وہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں جو پاکستان کے آئین کی دفعہ 62-63 میں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی پروسیڈنگ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, بہت شکریہ آپ کا. میں آتا ہوں جناب کنرانی صاحب, یہ جو 26 اراکین کا ریفرنس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے پھر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز میں 63A, آرٹیکل 63 کا 2, 113 کے حدود کے دائرے اختیار میں یہ شور شرابہ, لڑائی جھگڑا, یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ڈسکوالیفیکیشن تو اس پہ ہوتا نہیں ہے, اور یہ حدود جو ہے وہ کسی اور چیز پہ آتا ہے, پارٹی رائے اور دوسری چیز لیڈر. تو کیا یہ 26 اراکین نے ایسا کام کیا ہے سر کہ قانونی اور آئینی طور پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے, یا یہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو بھی معطل کیا گیا وہ آئین اور قانون کے تحت صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, یہ میرے خیال میں جنہوں نے یہ ریفرنس داخل کیا ان کو ہی پتہ ہے کہ آئین میں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین میں ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے کوالیفیکیشن آرٹیکل 62 میں ہے اور ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 63 میں ہے, اور ریفرنس بھیجنے کا اختیار جو ہے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو ہے. پارٹی کے سربراہ نہیں, پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو ہے, اور وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے. تو یہ تینوں شرائط جو ہے جو آئین میں لکھے ہوئے, ان میں سے کوئی شرط جو ہے ان کے خلاف لاگو نہیں ہوتا ہے. جو 26 ممبر ہیں جنہوں نے جو ہے اسمبلی کے اندر شور شرابہ کیا, شور شرابہ جو ہے میں اس کو اپروو نہیں کرتا ہوں, مگر بدقسمتی سے دنیا بھر میں یہ چیزیں میں یہ نہیں کہوں گا مستعمل ہیں, حقیقت میں دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور جب اپوزیشن میں نون والے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی والے ہوتے ہیں, ان کا بھی اگر آپ پرانا ریکارڈ نکالیں, انہوں نے بھی کوئی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اب بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس پارلیمانی روایات کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جو غلط ہے. مگر اس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کا کہیں بھی کوئی پروویژن آئین کا اجازت نہیں دیتا ہے. یہ بدنیتی ہے, یہ سیاسی دباؤ ہے, اور سیاسی ایک قسم کے جو انتشار ہے اس کے اندر اضافہ کرنے کی بات ہے. مگر میں پچھلے دنوں کو یہ دیکھ رہا تھا, شاید کوئی اسپیکر نے میٹنگ بلائی, کوئی کمیٹی بنائی, یہ اچھی بات ہے. اگر اس طرح اس کو ریزالو کرے تو اچھی بات ہے, ورنہ آئین میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آئین میں دو لوگوں کو, دو اداروں کو تحفظ حاصل ہے. خاص طور پر آپ کے ایک ججوں کو حاصل ہے کہ آرٹیکل 209 کے بغیر آپ ان کو نہیں نکال سکتے. یہ جسٹس قاضی فاضی صاحب کیس سے لے کر اور کئی مقدمات میں طے ہو گیا ہے. اور دوسرا ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ جج قاضی صاحب نے اور ججوں کے ساتھ مل کر جو ہے 2023 میں فیصلہ دیا ہے, اس نے تو بالکل اس کو ڈائیلوٹ کر دیا ہے. 62, 63 کو بھی ڈائیلوٹ کر دیا. اس نے کہا ایک دفعہ ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے منتخب ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی عوام کا کام ہے, اس کو وہاں سے نکالیں. وہ ٹیسٹ جو ہے آپ کا جنرل الیکشن ہے, وہ الیکشن ہی ایک عدالت ہے جو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے کسی کو. عدالتوں کا کام کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا نہیں ہے. سسپینشن, کیا یہ شور شرابے پہ سسپینشن کا اختیار ہے یہ اس ایشو پہ؟
جو کیا گیا ان کو. ہاں یہ اسمبلی کے اسپیکر کو ہے, ہاں یہ اسپیکر کو اختیار حاصل ہے ایک دن کے لیے, ایک سیشن کے لیے, یا جو بھی کنٹینیوس اجلاس ہے اس کے اندر جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتا ہے. اسپیکر ود ان ہاؤس کر سکتا ہے, مگر اس کے ممبرشپ کو ریووک نہیں کر سکتا, اس کی ممبرشپ کو ختم نہیں کر سکتا. اجلاس میں شرکت کو سسپینڈ کر سکتا ہے. ذہن میں رکھیں کہ آپ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سسپینڈ ہے. اس کی ممبرشپ سسپینڈ نہیں ہوتی ہے, اجلاس میں شرکت سے روکا جا سکتا ہے. بہت کلیئر کر دیا آپ نے, بہت اچھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں. ویسے ایک بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون, چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, رول آف بزنس ہو, یا اور کوئی قانون ہو, وہ کانسٹیٹیوشن سے سپیریئر نہیں ہے. سب سے سپیریئر کانسٹیٹیوشن ہے. اب میں آتا ہوں جناب, لیکن یہ جو کنرانی صاحب نے بات کی تھی اس کو میں لے کے چلتا ہوں. فوجی ڈکٹیٹر نے یہ کر دیا, کیا ہوگا بھائی, لیکن اب وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. 62 کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن 63 کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. کسی نے بھی کیا ہو, پارلیمنٹ نے اس کو کر دیا ہے, مثلا موجود ہے وہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 62 اور 63 اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر اس کے اوپر چلا جائے تو کوئی بھی پارلیمنٹ میں اراکین پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ بڑی بات ہے. کہا جاتا ہے حکومت 280 آرٹیکل میں سے 100 آرٹیکل کی وائلیشن ہر حکومت کرتی ہے. اب میں اس پہ تو پروگرام نہیں کر رہا ہوں, میں چلتا ہوں حافظ احسان احمد صاحب کی طرف. حافظ احسان احمد صاحب, کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو ریفرنس دیا گیا ہے 26 اراکین کے اوپر, شور شرابے کے اوپر, قانونی اور آئینی نکات کئی چیزیں تو آ گئی ہیں, اب آپ اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. 3 آرٹیکل جو ہیں وہ پرائمریلی کسی بھی جو اسمبلی کا ممبرز بننا چاہتا ہے یا اسمبلی کا ممبر ہے اس پہ اپلائی کرتے ہیں. آرٹیکل 62 جو ہے وہ اس وقت اپلائی کرتا ہے جب آپ کے نامینیشنز پیپرز ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے, اور آرٹیکل 62 جو ہے اس وقت تک اس کا ڈومین رہتا ہے. اس کے بعد آرٹیکل 62 جو ہے جب آپ اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں تو آرٹیکل 62 انووک نہیں کیا جا سکتا. دوسرا آرٹیکل 63 ہے, اور آرٹیکل 63 جو ہے وہ بنیادی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کورٹ آف لاء سے اوپر کوئی ججمنٹ آ جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے اس کو کانوکٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جا کے پھر جو ہے ایک ریفرنس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, اور وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھجوایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر آرٹیکل 63 کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. لہذا آرٹیکل 63 کے اندر سپیکرز کی ان سائڈ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہے اس کا کسی جگہ بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ آرٹیکل 63 کو انووک کریں. اور جہاں تک آرٹیکل 63(2) کی بات ہے, وہ آرٹیکل 63 بنیادی طور پہ اس وقت ڈیل کرتا ہے جب آرٹیکل 63(1) کی وہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری ہوں. لہذا آرٹیکل 63 کے اندر سپیکر کا کوئی یا انٹرنل پروسیڈنگ آف اسمبلی کا نہ ذکر ہے نہ رول ہے. اب اگلا آ جاتا ہے آرٹیکل 63(a). آرٹیکل 63(a) بنیادی طور پہ اسمبلی پروسیڈنگز کی سرٹن ایریاز کی ڈیفیکشنز کو ڈیل کرتا ہے, جس میں اگر آپ پارٹی ڈسپلنز کی وائلیشنز کرتے ہیں اور آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں, اور وہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس, بنی بل, اور آپ کا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے, تو لہذا 63(a) بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی پاس ڈرائیو کا ہوتی ہیں اور اس کی لمٹ کس طرح ہے. 97 کے جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں اس کا رول 210 سے لے کے 218 تک جو ہے وہ اسپیکرز کی پار کو ڈیل کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اسپیکر کا کام ہے کہ ہاؤس کو آرڈر کے اندر رکھے. اگر کوئی شخص پرابلم کرتا ہے تو اس کو سسپینشن سے پہلے بھی اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ اس کو ہاؤس سے باہر نکال دے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ رول 211 کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے کہ آپ 15 دن تک جو ہے آپ اسمبلی کے سیشنز کے اندر میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ 15 دن ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک آرڈر اس کا چل سکتا ہے, اور ان دونوں کاموں کے لیے اسے کسی شو کاز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسپیکر کا پریروگیٹو ہے کہ ہاؤس کو ان آرڈر کے اندر کرے. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر زیادہ چیزیں آگے چلی جاتی ہیں تو ہاؤس کی پریولیجز کمیٹی آتی ہیں یا آپ کے کرمنل افینسز آتے ہیں. اب ان ڈاکٹر صاحب ساری چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موو کی ہے اسپیکر نے. نمبر 2 انہوں نے اپنی ایکسیڈ آف اتھارٹی کی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہے اس کو ڈیویٹ کر کے جو رولز کے اندر بھی چیزیں نہیں ہیں اس کے اوپر ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گیا ہے, اور یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. دنیا کے کسی
ملک کے اندر بھی اگر آپ ہاؤس کے اندر ڈس آرڈر کرتے ہیں، بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہاؤس کے اندر آرڈر رہنا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں بنتا کہ آپ اس کی ڈسکوالیفیکیشنز کے لیے، دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، اسپیکر کے پاس کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے یا اس ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس جو ہے وہ کسی اتھارٹی کے پاس یا پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بھجوایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کے ایک ویک فوٹنگ پہ ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اور ایک اچھا پریسیڈنٹ انہوں نے سیٹ نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہاؤس کے اندر رہنے چاہیے، لیکن مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتی، اور جب سے پی ٹی آئی کا ایک فینومینا آیا ہوا ہے، پہلے یہ پرابلم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے تھی، انہوں نے چارٹ آف ڈیموکریسی کر کے سرٹن چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کے اندر لیا اور ایک ٹالرنٹ کی پوزیشن لے آئی۔ جب سے پی ٹی آئی کا فینومینا 2013 سے اسمبلی کے اندر آپ کو نظر آیا ہے، اس وقت سے ایک پولیٹیکل ایگزسٹنس کی جنگ ہے، اور وہ جنگ جو ہے آج تک جاری ہے، اور اسی کے اندر آپ جتنی بھی آگے آپ نے باتیں کی ہیں جو آپ کے ٹاپکس کا حصہ ہوں گے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، چونکہ کانڈکٹ جو ہے اس کو عدالت یا قانون یا آئین جو ہے ایڈریس نہیں کرتا، بلکہ آپ اس پروسیس کو جو ہے وہ ریگولیٹ، ایڈریس یا ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ کانڈکٹ کا ایشو ہے، اور جتنی دیر تک ان کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں آئے گا اتنی دیر تک آپ کو یہ پرابلمز نظر آتے گی، اور اسی طرح اپوزیشن یا گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی طرف جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں تو سر الیکشن جو ہے وہ اس کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ جی لوگ میرٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے نہیں آتے، تو جب میرٹ پہ الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو کنڈکٹ کی بات، اس کے بعد تو بہت کچھ آتا ہے، میں بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ قمر دل شاہ صاحب، اب آپ کے پاس آتا ہوں، تینوں آئینی ماہرین کی گفتگو آپ نے سن لی۔ اب ظاہر ہے آپ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے سر، اور یہ آپ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ اب ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں آئے گا، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے بغیر دیکھے جو ہے وہ سنے سمجھے، میں نہیں کہہ رہا سر، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جو حالات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، 26 اراکین کی سسپینشن اینڈ اس کا ریفرنس آ رہا ہے اور اس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہمارے پہلے دوستوں نے جو بات چیت کی ہے ان میں بڑا وزن ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی ساری ہسٹری بیان کر دی ہے، میں ان کو بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے ملک احمد خان نے جو ریفرنس بھیجنے کے بارے میں سوچی بچار کیے ہیں، یا ان کو 26 اراکین کو سسپینڈ کیا ہے، سسپینڈ کرنے کے تو ان کے پاس اختیارات ہیں۔ اسپیکر صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، چیئرمین سینٹ ہو، اگر کسی طرح بدتمیزی ہو رہی ہے اور آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ایوان کے اندر، تو وہ سسپینڈ تو کر سکتے ہیں، 15 دن کی بھی، مہینہ بھی، 2 مہینے بھی، وہ سسپینڈ کرنے کے تو اختیارات ان کے پاس مکمل ہیں۔ لیکن اب انہوں نے ایک نئی روایت پیدا کی کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو میں ریفرنس بھجوا رہا ہوں 26 اراکین کی ڈسکوالیفیکیشن۔ تو ہمارے دوستوں کی رائے بالکل درست ہے کہ ایسا آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں آئین اور قانون کی گنجائش نہیں دیکھی جاتی، وہ زمینی حقائق دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آئین میں راستہ نکل سکتا ہے، ہمارے آئین کے اندر بڑے راستے ہیں نکالنے کے لیے، کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو تو بہت راستے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی ایتھکس بھی آ جاتا ہے، تہذیب بھی آ جاتی ہے، گالی گلوچ کی آڑ میں بھی آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت جاؤں گا بریک پہ، اور اگر کوئی ترمیم کر دی جائے، کوئی آئینی ترمیم کر بھی دی جائے، تو اصل مسئلہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 280 آرٹیکل ہیں، میں کس آرٹیکل کو نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں کہ حکومت وقت، باقی لوگوں کو تو چھوڑیں، حکومت وقت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ تو آئین بناتے رہیں، آرٹیکل بناتے رہیں، چیزیں کرتے رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ میں ایک بریک پہ جاؤں گا، اور بریک کے بعد ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس وقت اسمبلی میں، اسپیکر جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا رہے ہیں، ریزرو سیٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا ہے، اور اسی ریزرو سیٹ کے حوالے سے سینٹ کے الیکشنز اب آنے ہیں، وہاں مسئلہ ہو رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشن
موجود ہے لیکن اس کو نہیں سنا جا رہا ہے. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سارے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ریزرو سیٹ کا ہو, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہو, چاہے وہ کوئی اور میٹر ہو. تو اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب, آپ ہی کی طرف پہلے آتا ہوں کہ یہ جو کے پی کے اسمبلی کا مسئلہ ہے اس وقت, سپریم کورٹ آف پاکستان نے 27 جون 2025 کو جو فیصلہ دیا اس پہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لیکن سر ایز اے طالب علم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئین کا جو پاکستان کا آرٹیکل 65 ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے کہ اگر کوئی شخص حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. اور 21 جولائی کو سینٹ کا انتخاب بھی ہے اور اسپیکر اجلاس نہیں بلا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں آئین کے آرٹیکل 255 کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. تو سر کیا صورتحال, آئینی پوزیشنز کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دہلی میں کہا اپنے انٹروڈکشن میں یا درمیان میں اظہار کیا ہے کہ دیکھیے ایک ہے قانون کا صحیح ہونا, قانون مین آئین کا صحیح ہونا یا اس کے تحت کوئی رول ہے یا جو بھی ہے. ایک ہے کہ اگر صحیح نہیں بھی ہے تو کیا ہمیں اس کو ماننا یا نہیں ماننا. 399 BC میں جب ٹرائل ہوا سوکریٹیز کا تو اس کو سزا ہو گئی, تو پلیٹو اور کیٹو نے آ کے جیل میں کہا کہ بھائی یہ تو لا تو غلط ہے, آپ لا کو مانتے نہیں ہیں, ہم بھاگ چلتے ہیں, اسکیپ کرتے ہیں اور ہم نے بندوبست کر لیا ہے جیلر سے, ہم لے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں قانون نہیں توڑوں گا ایتھنس کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون تو ہے ہی غلط, آپ اس قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں بالکل نہیں مانتا, لیکن یہ قانون میرے ملک کی اسٹیٹوٹ بک پہ ہے, میرا یہ حق تو ہے کہ میں اس کے خلاف لڑتا رہوں, اس کی تبدیلی کی کوشش کروں, میں اس کو وائلیٹ نہیں کروں گا, میں اس کو اوبے کروں گا. یہ اسپرٹ ہے جو آپ نے اشارہ کیا. بات قسمتی سے ہمارے ہاں عمومی طور پہ رول آف لا جو ہے اس کی طرف ملان نہیں ہے, کسی بھی لیول پہ کیوں نہ ہو. اب ایک فیصلہ آ چکا ہے اس کورٹ کا, غلط ہے یا صحیح ہے, اس کو ابھی ماننا ہے. اور ماننے ابھی پنجاب میں بھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا تھا, ابھی سپریم کورٹ میں تک میں گیا. کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن فیصلہ ہے, آئیے ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. امپلیمنٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آئیے اجلاس بلائیں, ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کریں, لیٹ اسٹارٹ. لیکن یہاں پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہمارے ہاں بعض اوقات غالب آ رہی ہے جاتی ہیں, پارٹی پوزیشن غالب آ جاتی ہے اور آئین کو پش دیا جاتا ہے. غالباً کے پی میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ہوگا کیا جب وقت قریب آئے گا یہ نہیں کریں گے, لو کورٹس میں چلے جائیں گے, ہائی کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ جی آپ اسپیکر کو حکم دیں, اسپیکر پھر نہیں مانے گا, وہ کہیں گے اسپیکر کو حکم دیں, اچھا آپ کسی اور کو کہہ دیں وہ اجلاس بلا لیں. تو یہ ایک بدمزگی, ڈسٹیسٹ, رادر ہلڑ بازی ٹائپ کی صورتحال پیدا ہوگی یہ کے پی میں. ابھی شاید احسان صاحب نے کہا تھا یا کسی اور دوست نے کہا تھا, مجھے نہیں معلوم, کم و بیش صورتحال یہی ہے کہ کچھ ایک نارم پولیٹیکل. دیکھیے آئین کی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح سے چلتی ہے, ایک کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہوتی ہیں, ایک کانسٹیٹیوشن کنونشنز ہوتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشنل کنونشن جس کو پارلیمانی روایات کہتے ہیں, دوسری روایات, وہ آئین کے لیٹر سے زیادہ امپارٹنٹ ہوتے ہیں. اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت بالکل ایک تحریری کنونشن کی ہے. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لکھے ہوئے جو آرٹیکل ہیں ان کو کوئی پورا نہیں مانتا. ہماری جو روایات ہونی چاہیے دستوری وہ بالکل نہیں ہے. پھر کچھ تھوڑا بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو میچور تھیں انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے گالم گلوچ کر کچھ سیکھ کیا. اب ایک نیا فینامنا آیا ہے, وہ ایک خاص ذہن رکھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ حق اور سچ میں ہوں اور باقی سب غلط ہے. اس مائنڈ سیٹ سے وہ کوئی کام بھی کرنے پہ تیار نہیں ہوتا. نو کانفیڈنس کی موو کے اندر جو کچھ ہوا وقت نہیں ہے میں بتاؤں, اور اس کے بعد جو کچھ آج تک ہو رہا ہے وہ کسی ضابطے قانون کے اندر رہ کے لڑنے پہ تیار نہیں ہے. یہ کام وہاں کریں گے, بدقسمتی ہوگی, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں.
مجھے نہیں معلوم کہ یہ بالکل اگر ڈیفینس کرتے ہیں تو معاملہ ایمرجنسی تک جاتا ہے یا کورٹ انٹروین کرتی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس انداز سے یہ جا رہے ہیں غالباً یہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو کرائسس پیدا کرنا سوٹ کرتا ہے. ڈس آرڈر کیوس پیدا کرنا ان کے مفاد میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ غالباً اگر کورٹ انٹروین کرتی ہیں حکم جاری کرتی ہیں غالباً یہ اس طرف بھی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جتنا لڑائی ہوگی جتنا شور مچے گا جتنا ہنگامہ ہوگا ہمیں اس پہ فائدہ ہوگا. یہ بدقسمتی ہے. یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا. مخالفت کو حد میں رکھنا چاہیے. اور غالباً پاکستان مسلم لیگ نون ANP جماعت اسلامی پیپلز پارٹی یہ بڑی پارٹیاں یہ سیکھ گئی ہیں کہ جیسا بھی ہے ہم نے لمٹ میں رہنا ہے. میں کوئی اچھی بات نہیں دیکھ رہا بدقسمتی سے اس معاملے پہ. اچھا ظفر صاحب ایک بات کو ذرا سا میں لے کے حالانکہ ایز اے طالب علم کے اوپر میرے پاس تو ہیں اسٹیٹمنٹس اور جسٹیفیکیشن بھی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عام لوگ کیونکہ آپ ایکسپرٹس ہیں آپ کا ایک ایک پوائنٹ ظاہر لا ہے کہ لحاظ سے ہوتا ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کیجئے کورٹ میں جیسے مسلم لیگ نون کورٹ میں چلی بھی گئی اگر فرض کیجئے پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کر بھی دے تو یہ تو سر پارلیمان کا انٹرنل میٹر ہے. تو اسپیکر کیا یہ حق رکھتا ہے کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کو اپنے اسمبلی کے اندر امپلیمنٹ کرے سر؟ اس کے اوپر ذرا سا تاکہ میں پھر کنرانی صاحب کی طرف جی دیکھیے میں عرض کروں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تھیوری میں بیان کرتا ہوں پھر پریکٹس بیان کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہاؤس جب بن جائے اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں سرٹن لمیٹیشن کے بعد اس کو کوشچن نہیں کیا جاتا. لیکن اسپیکر کے انتظامی اختیارات اور اسپیکر کے ساتھ حکومت کے انتظامی اختیارات جو پارلیمان سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں ان کو کوشچن کیا جاتا ہے ریگولیٹ کیا جاتا ہے. یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے یہ دنیا کی تمام پارلیمان اور تمام عدالتوں میں ہوتا ہے. ریسنٹلی ایک برطانیہ صاحب ہے مدر آف پارلیمنٹ ہے ویسٹ منسٹر کا ماڈل ہم فالو کرتے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے. پچھلا جو پرائم منسٹر تھا بورس جانسن اس نے پارلیمان کو پریروگ کروایا تھا. یہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا یہ بریگزٹ کا ایشو تھا تو یہ کورٹ میں معاملہ گیا تو ان کی جو سپریم کورٹ ہے جو نئی جو ان کی نئی سپریم کورٹ ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ اسپیکر اور پرائم منسٹر نہیں کر سکتا اسپیکر بھی نہیں کر سکتا کوئین بھی یہ کام نہیں کر سکتی. حالانکہ پارلیمان سے سٹنگ سے منسلک تھا پارلیمان کب بیٹھے کب نہ بیٹھے. تو یہ ایشو نہیں ہے یہ ایشو بالکل ہے. دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک آدمی غلط کام کرتا ہے یا صحیح کام نہیں کرتا دنیا میں کون سی اتھارٹی ہے جو اس کو کہے گی کہ یہ غلط کام نہ کریں اور یہ کریں. یہ چیکس اینڈ بیلنس ہے یہ پارلیمان کے ساتھ یہ معاملہ عدالتوں میں موجود ہے رہتا ہے اور رہنا چاہیے. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں چاہے ہم نون کے خلاف PTI جائے اس کو بھی ریمیڈی حاصل ہوگی. اور البتہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس انداز سے یہ معاملہ جا رہا ہے عدالتیں انٹروین کریں گی صحیح تو یہ اس کو مانیں گے نہیں کیونکہ ان کو کانسٹیٹیوشنل کرائسس چاہیے. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. میں آتا ہوں سر کنرانی صاحب کی طرف. کنرانی صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو یہ KPK کا کرائسس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں کہتا ہوں جی بالکل ہی جو خیبر پختونخوا اسمبلی وہ حق پر ہے کیونکہ ہم سارے درس جو ہے غریب کو کمزور کو لاچار کو دیتے ہیں. مگر اس وقت جناب ظفر اللہ خان صاحب یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ جنوری 2024 میں جناب جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ نے جب PTI سے بلے کا نشان چھینا تھا تو فوری طور پر جو ہے پورے ملک میں ان کے جو نامینیشن تھے وہ سسپینڈ ہو گئے اور لوگوں کو مجبوراً جو ہے بلی گدے گھوڑے کے اوپر جو الیکشن لڑنا پڑا جو لوگ جو ہے جانتے بھی نہیں تھے نشانات اور اس کے باوجود ایک نمبر آف لوگ جیت گئے. میں PTI کا نہیں ہوں مگر انسانیت اخلاق کوئی چیز ہے. اور وہ جب جیتنے کے بعد آ گئے اور معاملہ جو ہے ریزرو سیٹوں کا آیا تو اس وقت بھی 13 ججوں میں سے 11 ججز نے یہ تسلیم کیا ہے. ایون قاضی فاضل عیسیٰ صاحب اور جمال صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے بلے کا نشان چھینا تھا جنرل الیکشن کے لیے. ہم نے تحریک انصاف کو کالا دم قرار نہیں دیا تھا. تحریک انصاف کا وجود اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پارٹی کی ہوتی ہے نشان کی نہیں ہوتی ہے. نشان کا جو اس کو نقصان ہونا تھا ہو گیا
जो सीटें उसको मिलनी थी मिली, जो नहीं मिली नहीं मिली, बगैर निशान के भी लोगों ने उसको वोट दिया। तो वो निशान का मामला था। काजी साहब ने खुद अपने फैसले में कहा, ये जो रिव्यू किया है वो तो 7 जजों ने किया है। 2 जज थे जिन्होंने इनकार किया था कि रिजर्व सीटें इनके हक नहीं बनती। 11 जजों ने कहा इनके रिजर्व सीटें तहरीक इंसाफ की हक हैं, वो निशान के इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। जोरावर को उसी उन्हीं सबक पढ़ाते हैं। जिन्होंने इनको सीटें नहीं दी, जिन्होंने इनका निशान छीना, उनको तो कोई नहीं कहता है। अब जब बारी आ गई इनकी तो इनको कहते हैं आप अभी कानून आइन पर अमल करें और ये जहर का घूंट पी ले, और वो सारे जो दुनिया जहान की मिसालें इनके ऊपर लागू कर रहे। ये सारे लागू उस वक्त क्यों नहीं कर रहे थे जब मैं भी कहता हूं अल गोर ने भी अपने इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया था। तो ये लोग अल गोर क्यों नहीं बने हैं? अल गोर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने, आपको पता है अल गोर जो है वो वोटिंग के काउंटिंग में जीत रहा था और मशीनी वोटिंग हो रही थी, और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हमारी रिवायत नहीं है, हम जो है मैनुअल करेंगे, और मैनुअल में जो है वो अल गोर हार गए। तो अल गोर ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं चूंकि जीत गया हूं और मैं अपने जीत को शिकस्त में तब्दील करते हुए इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को तस्लीम करता हूं। तो ये बात 12 जुलाई 2024 को क्यों नहीं तस्लीम किया गया? जो अल गोर ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, इस हुकूमत ने क्यों नहीं तस्लीम की? तो अल गोर बने ना। आप दूसरे मिसालें आज देते हैं जी हमने ये फिलहाल में दौर में ये हुआ, उसने का गलत फैसला है मगर मैं तस्लीम करता हूं। तो पहला फैसला तो यही है जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया रिजल्ट को, जो उनके ख्याल में गलत रिजल्ट था। आज भी अगर उनके ख्याल में गलत फैसला था तो उनको तस्लीम करके रिजर्व सीटें दे देनी थी। कौन सा पीटीआई ने हुकूमत में आना है? सिर्फ इस खलफशार को बढ़ाया जा रहा है। बाकी जहां तक कहते हैं वो मैच्योर हो गए पार्टियां, उनकी मैच्योरिटी भी हमने देख ली। लंदन में सीओडी किया, दुबई में आकर जो है मुशर्रफ के साथ उन्होंने वो एलएफओ उसके ऊपर अपने नेब के केसेस खत्म करने के एनआरओ किया। कहां मैच्योरिटी है उनकी? मैच्योरिटी तो 2 दिन भी नहीं रही उनकी। और अपने मुफादात के नाम अच्छा सर, मेरे पास 1 से 1.5 मिनट है। वर्जी को जमहूरियत कहते हैं। 1 से 1.5 मिनट है इसके ऊपर। आप जरा मुझे 1 से 1.5 मिनट में आप मुझे एक राय दें ताकि मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊं कि सर पार्लियामेंट की हर कानून साजी जो है वो करने का इख्तियार नहीं है। मदर पिदर न पार्लियामेंट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की एक रिस्ट्रिक्शंस है, उसका आइन एक 175 है, इसी तरह एग्जीक्यूटिव का एक ऑर्डर है शायद 97 है, इसी तरह पार्लियामेंट को भी मदर पिदर आज़ादी नहीं है। इस्लामिक प्रोविजन के खिलाफ नहीं जा सकता, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकता। सर ये पीएलडी है, पीएलडी 2000 जी। तो मैं सर ये पूछ रहा था, मेरा जो सवाल है कि वो पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं जा सकता, तो 26वीं आईनी तरमीम क्या जो पेंडिंग है उसको सुना जाए? कहा यह जा रहा है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। 1 मिनट है सर, इसके ऊपर आप जो बोलना चाहें। सर मैं पहले उस बात में एक सिर्फ जजमेंट का हवाला दूंगा। 1997 SCMR 1901 उसमें लिखा हुआ है जो काम गलत है उसको इग्नोर किया जा सकता है, लाजमी नहीं है उस पर अमल करे। तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और स्पीकर जिस चीज को समझता है गलत है तो उसको इग्नोर कर सकता है। 1997 SCMR वाइड आर्डर को मानना लाजमी नहीं है, तो इसलिए वो अगर इजलास नहीं बुला रहा है वो उसका प्रोरेगेटिव है, उसका हक है, जायज है। और अब आते हैं आपके सवाल पर। इस पर जो है पीएलडी 2000 सुप्रीम कोर्ट 879 जफर अली शाह केस है, इरशाद हसन का फैसला है जिसमें कहा गया था कि आप 4 चीजों को नहीं छेड़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामानी सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे, वफाक को नहीं छेड़ेंगे, इस्लाम को नहीं छेड़ेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसको उन्होंने पाबंदी लगाई थी उस जजमेंट के अंदर कि उसमें आईनी तरमीम नहीं हो सकता है। फिर आईनी तरमीम फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, आर्टिकल 8 के तहत वो वाइड समझा जाता है, चाहे जो भी मर्जी तब्दील करे। बेसिक जो है जो स्टैंडर्ड है आर्टिकल 8 में दिया गया, तमाम डिटेल है कौन कौन चीजों में आप काम कर सकते हैं, किन चीजों में आप नहीं कर सकते हो। केपीके का मसला आपके सामने है सर, कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब मैं इसको 2 तरीकों से देखता हूँ। एक है इसका आईनी कानूनी
اور دوسرا اس کا پولیٹیکل ہے. پہلے میں آئینی قانونی پہ آ جاتا ہوں, پھر اس کا پولیٹیکل بھی کریں گے چونکہ قندرانی صاحب نے کافی باتیں جو ہیں وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر کی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ گورنر کا یہ اختیار یہ ہے کہ اگر جنرل الیکشنز کے اندر جو ہیں اسمبلیز کے لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ بغیر کسی ایڈوائز کے اسمبلی کا اجلاس بلا سکتا ہے. اور ایک ہمارا پریسیڈنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی نئی اسمبلی آتی ہے تو جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے وہ اس کا اوتھ لیتا ہے, اور جب وہ اس کا اوتھ لے لیتا ہے ممبرز کا تو اس کے بعد اگلی پروسیڈنگ جو ہے وہ جب اسپیکر کا الیکشن ہو جاتا ہے تو نیا اسپیکر سارے پروسیس کو ٹیک آن کر لیتا ہے, اور یہ پاکستان کے اندر آپ کو مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے. اب اس کیس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا اسپیکر کا یا اس کے بعد سرٹن آفیسز کا اوتھ نہ لینا جو ہے, یہ ساری پرابلم جو ہے یہ آئی ہوئی ہے جب 8 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی تھی, اس کی کنٹینیوٹی کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت بھی سارا پروسیس جو تھا جو آرٹیکل 95 کا تھا اس کو فرسٹریٹ کیا گیا تھا آرٹیکل 5 کی بنیاد کے اوپر, اور ڈپٹی اسپیکر نے ایک غلط رولنگ دی اور اس غلط رولنگ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیٹ اسائڈ کیا, اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آئی تھی تو اسپیکر اس کے اوپر وہ پروسیس نہیں انیشیٹ کر رہا تھا, اور الٹیمیٹلی رات تک آپ کو اس کا ایک کانسیکوینس نکلا. پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ جب چیف منسٹر کا چینج آیا تو وہاں کے اوپر گورنر نے ریفیوز کیا, پھر ہائی کورٹ نے انٹروین کیا, اور یہاں سے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ لاہور گئے اور انہوں نے جا کے اس کے اوپر ایک اوتھ لیا, ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر کہنے کے اوپر آپ کا آیا. اب تیسرا اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نوٹیفیکیشن فرسٹ آیا تھا ان ریزرو سیٹس کا, اور کے پی کے اندر سینٹ کے الیکشنز ہونے تھے اور ایک ججمنٹ جو تھی وہ آ چکی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, تو اس وقت بھی لوگ گئے تھے کہ اسپیکر کو کہیں کہ وہ ان کا اوتھ لے, اور وہ نہیں لے رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو جو سسپینڈ کیا, اور اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ریشیڈول تھا اس کو ریشیڈول کر دیا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک اسپیکر جو ہے کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 65 جو ہے جو آپ کو نیشنل اسمبلی کو ڈیل کرتا ہے, اور آرٹیکل 127 جو ہے جو آپ کے پروونشل اسمبلی کے ڈیل کرتا ہے اوتھ کو, وہ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ جو نیا ممبر آتا ہے اس کا اوتھ لے. اگر وہ نہیں لیتا تو اس کے بعد یا وہ ڈپٹی اسپیکر کو کہہ سکتا ہے, اور اگر ڈپٹی اسپیکر کے بعد بھی اگر پینل آف چیئرمین موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کے اندر انوالو ہے. اور اس کیس کے اندر یہ ہے کہ دو چیزیں ہو رہی, ایک یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کو کنٹینیوٹی نظر آئے گی, جو جنرل الیکشنز کے اندر جو ریزرو سیٹس ہیں اسی کی کنٹینویشن ہے, یعنی کہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جی ایک دفعہ اسمبلی میں آئے اور اس کے بعد بائی الیکشن کے اندر آیا. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں گورنر ایک آرٹیکل 130 کو بھی انووک کر سکتا ہے, آرٹیکل 109 کو بھی انووک کر سکتا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ ایلوکیشن آف ریزرو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک آرڈر آ گیا ہے اور اس کی کمپلائنس کے اندر الیکشن کمیشن نے کیا ہے, تو آرٹیکل 189 جو ہے 189 اس کے اندر اسپیکر باؤنڈ ہے کہ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے جو آرٹیکل 59(8) کے نیچے سینٹ کا ایک پروسیس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ہیلپ کرے. اب یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک پولیٹیکل موو, اور میرا خیال ہے کہ وہ نہیں جائیں گے. اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ گورنر کو آرٹیکل 109 آرٹیکل 130 کرنا چاہیے, چونکہ کے پی کے اسمبلی کے جو رولز ہیں جو 1988 کے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو رول 12, 13, 14 ہے, 12 تک کی حد تک تو یہ ہے کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پینل تک جاتا ہے, اور 13 اور 14 اس سچویشن کو ایڈریس کرتے ہیں کہ اگر یہ تینوں ریفیوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ پہ جانا پڑے گا. اب الٹرنیٹ ارینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس گورنر ہے, گورنر جو ہے بغیر کسی ایڈوائز کے اجلاس بلا کے جو ہے کسی شخص کو ڈیزگنیٹ کرے اور وہ آرٹیکل 127 کے نیچے اوتھ لے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس کے اندر آپشن یہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, آپ سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ بھی جا سکتے ہیں, آرٹیکل 199 کے نیچے ریٹ بھی کی جا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 255 یہ ہے کہ اگر پہلی ساری ایگزاسٹیو ریمیڈیز نکل جاتی ہیں تو پھر چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی شخص کو ڈیزگنیٹ کر سکتا ہے کہ آپ جا کے اوتھ لیں, اور اگر ان سارے پروسیس کے اندر ایک ڈیلیئنگ پریکٹس ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے کہ جتنی دیر تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تاکہ یہ چیزیں پولیٹیکلی ریزالو ہوں تو پھر آگے بات جائے گی. الیکشن کمیشن سر گورنر کا اختیار بھی بتا دیا انہوں نے, اور چیف جسٹس یعنی جو 26ویں ترمیم پھر 26ویں ترمیم آ گئی, ایڈوائز کا پابند ہے. جی چلیں یہ پوائنٹ بھی آ گیا. نہیں ایڈوائز جو ہے آرٹیکل 130 کے نیچے بالکل کوئی ایڈوائز نہیں ہے. جی
جی انور کیسے ظہیر کیا صاحب کا دیکھتے ہیں فیصلہ جناب؟ اور آصف سعید کا بہاؤالدین زکریا کیس کے بعد جو ہے ریورس ہو گئے. 5 ججوں نے کہہ دیا گورنر کا ایڈوائس لازمی ہے. چیف منسٹر کا ایڈوائس ماننا جو ہے کیبنٹ کے وہ کنڈرانی صاحب کیبنٹ کے فیصلوں کے اوپر یا چیف منسٹر کے فیصلے کے اوپر ہے. اس کانسٹیٹیوشن ٹریگر کے اوپر کسی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. کاغذ اور پینسل کا بھی گزارش ہے, کاغذ اور پینسل کا بھی گورنر کو اختیار نہیں ہے. سبجیکٹ ٹو 105 آئین کے آرٹیکل ہے, اس کے بغیر کوئی آرٹیکل نہیں ہے. کیبنٹ کے ڈیسیژنز کے اوپر ہے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش بھائی دیجیے اللہ حافظ.